बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सबक है नज़्म व ज़ब्त। इस सबक की आज हम पढ़ाई करेंगे और इसके तदरीसी मकासद को देखते हुए इस सबक की पढ़ाई करने के बाद इसके जो मारूज़ी सवालात दिए गए हैं उनको मुकम्मल करेंगे। तो आइए चलते हैं सबक की तरफ। जी, सबक शुरू करते हैं। नज़्म व ज़ब्त तदरीसी मकासद। इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो नज़्म व ज़ब्त का मफ़हूम जान सकें, ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की अहमियत से वाकिफ़ हो सकें, नज़्म व ज़ब्त पर अमल करके कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें, सबक पढ़कर अहम नुकात खुलासे की सूरत में लिख सकें। ख़ास अल्फाज हैं इंतिशार, तग़य्युर व तबद्दुल, अशरातुल अर्ज़, हुस्न तरतीब, वक़ार, गामज़न, कार फरमाई और अमलदारी। जी, नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़्म और ज़ब्त का मजमुआ है। ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। नज़्म के मानी है लड़ी में परोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्बुलैन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी उसूल व ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है। उनके हर काम में एक सलीका और तरतीब नज़र आती है। इसके बरअक्स वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब होती है। नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, नज़्म और ज़ब्त। ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं और नज़्म के मानी है लड़ी में परोना। जैसे आपको एक छोटी सी तस्वीर में कुछ मोती परोए हुए नज़र आ रहे हैं। जब मोतियों को एक ही लड़ी में परोते हैं तो एक तरतीब में आ जाते हैं। ज़ब्त के मानी है रुकावट, रुक जाना। मतलब ये हुआ कि किसी काम को किसी कायदे और कानून के मुताबिक करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। इसमें यह भी ज़रूरी है कि ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को आला नस्बुलैन की खातिर मुनज़्ज़म करना। मतलब अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी नींद कुर्बान करके अपने मुताले को वक्त देना होगा, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। अब ज़ाती मफाद तो ये कहता है कि मुझे नींद पूरी करनी है, लेकिन ख्वाहिशात ये कहती हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है। फिर अपनी सलाहियतों के मुताबिक अब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारा नस्बुलैन यानी एम हमारा जो है, मकसद जो है, आला मकसद जो है वो डॉक्टर बनना है। तो इसके लिए हमें ज़ाती मफादात, मफाद की जमा है फ़ायदा, ज़ाती फ़ायदे और ख्वाहिशात को रोक कर हमें अपने सलाहियतों को बेहतर तरीके से अमल में लाकर नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक, यानी जो हमारे क्लास की औकात हैं, टाइम टेबल है, उसके मुताबिक आपने पढ़ाई करनी है, तब जाकर आप एक आला नस्बुलैन को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे पैराग्राफ में नज़्म व ज़ब्त को हुस्न तरतीब का नाम दिया गया है। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि अगर आप एक किसी शख्स के, किसी दोस्त के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर उसकी किताबें बिखरी हुई हैं, तो आपको वहाँ नज़्म व ज़ब्त या उसका वो कायदा कानून नज़र नहीं आएगा। जबकि दूसरे दोस्त के पास जाते हैं तो उसकी अलमारी में बाकायदा तरतीब से रखी हुई किताबें हैं, उसका बिस्तर बड़ी अच्छी तरह तय है, तो आपको वहाँ एक नज़्म व ज़ब्त नज़र आता है। जिस ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है, वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त को अपना शियार बनाते हैं, शियार तरीक़ाकार अंदाज़, उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है। जबकि नज़्म व ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना पेश करती है। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने काम की मनसूबाबंदी करते हैं और वक्त को बेहतरीन अंदाज में सर्व करते हैं। नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। अगर इसको सादा सी मिसाल में समझें तो एक स्टूडेंट जो वक्त पर स्कूल नहीं आता, एक तालिब इल्म है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आता है,
اس کا ہوم ورک مکمل نہیں ہوتا تو اس کی زندگی نظم و ضبط کے بغیر گزر رہی ہے، اس لیے وہ امتحان کے نزدیک اپنی کاپیاں اس کی نامکمل ہوں گی، وہ کوئی سبق یاد نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ پاس بھی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا، وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے، اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اس نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کو اگر غور کریں تو آپ کو ہر دن میں ایک مقررہ وقت کے مطابق سورج نکلے گا، مقرر وقت پر غروب ہوگا۔ اسی طرح جو چاند ہے وہ بھی اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے۔ پہلی تاریخوں میں آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا ہلال، چھوٹا سا چاند نظر آتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ پورا چاند بدر جسے کہتے ہیں وہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام کائنات کو اگر غور کریں تو اس میں بھی آپ کو حسن ترتیب اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، یعنی دن کا آنا اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد رات کا چھا جانا، یہ نظم و ضبط ہے۔ اسی طرح چاند کا آپ دیکھیں وقت مقررہ پر پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، تو یہ بھی نظم و ضبط کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض، حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کو کہتے ہیں۔ حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے۔ چونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے؟ کیا مجال جو کوئی قطار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے۔ اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دے گا۔ یہ روزمرہ کی زندگی کی مثالیں ہیں۔ اگر ہم جانوروں میں دیکھیں تو ان کے اندر بھی چلنے پھرنے میں، اڑنے میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان میں ایک خاص نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ پھر ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ دین کے حوالے سے اگر بیٹا دیکھیں تو ہمیں ہمارے دین میں جتنے بھی ارکان ہیں ان میں ایک خاص نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ صرف نماز کی مثال دیں تو نماز مقررہ وقت پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہم پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز عشاء کے ساتھ یا عشاء کی نماز دوپہر میں پڑھی جائے۔ اسی طرح اگر آپ نماز پڑھنے جائیں تو مسجد میں بھی ایک خاص ڈسپلن نظر آتا ہے۔ مکمل صفوں کو بنانے کے ساتھ ایک امام کی اقتداء میں، قیادت میں تمام رکوع و سجود کیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں سحر و افطار کے اوقات نظم و ضبط کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اسی طرح حج کے دنوں میں ایک خاص مخصوص دن ہے جس میں تمام لوگ ایک ہی لباس میں اپنے حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیونٹی جو ہے وہ ایک خاص لائن کے ساتھ، قطار کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اسی طرح پرندے جو ہیں ان کا بھی ایک خاص نظم و ضبط کے مطابق اڑنا ہوتا ہے، قطار بنا کر وہ اڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔
اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، سکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے۔ نظم و ضبط کی وجہ سے اس امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہ ہو، جس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر نہ ہو، امتحان کے وقت سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم کھیل کے میدان کی مثال پیش کر سکتے ہیں۔ وہ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے، جس کے کھلاڑی ٹیم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہتی ہے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر میں شکست لکھ دی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بد نظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ بس سٹاپ پر یا ریلوے اسٹیشن پر کھڑے بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے، ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے۔ بحث و تکرار ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے نظم و ضبط سے کام لے کر قطار بنا لیتے تو کتنی آسانی ہوتی۔ اس سلائیڈ میں ابھی جو ہم نے پیراگراف پڑھا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بس میں نہ کوئی لائن، کوئی قطار بنائی گئی اور اپنے اپنے انداز سے سارے بس میں سوار ہونے کی کوشش میں دھکم پیل بھی اور بحث و تکرار بھی اس میں نظر آتی ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے جو سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور جلدی بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر جس انداز سے یہ گاڑی کے اوپر سوار ہو رہے ہیں، یہ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح کھیل کے میدان میں آپ دیکھیں، تمام کھلاڑی اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں ہی گول کروں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذاتی مفاد کو سامنے نہیں رکھا جائے گا کہ صرف میں ہی گول کروں، بلکہ سارے ایک دوسرے کو گیند پاس کریں گے تب جا کر گول ہوگا۔ تو یہ نظم و ضبط کی اعلیٰ مثال ہے۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔ نظم و ضبط کی پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملی۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی نظم و ترتیب کی بہترین مثال ہے۔ آپ اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات کا زور دیا، وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور تنظیم، نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ قانون کی عملداری سے مراد قانون پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی۔ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ جی بیٹا، ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل میں سے ہم نے دیے گئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی کا۔ صفیں ٹیڑھی بنانے سے اللہ ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں، دل۔ جی دل۔ حشرات الارض سے مراد ہے کیڑے مکوڑے، چرند، پرند، درندے۔ چرند چرنے والے جانور، پرند اڑنے والے پرندے، درندے جو ایک دوسرے کو ایسے جانور جو گوشت خور ہوں انہیں درندے کہا جاتا ہے۔ تو حشرات الارض کیڑے مکوڑے۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے الف قطار بنانے کی، بے سب سے پہلے سوار ہونے کی، جی مسافروں کو سمجھانے کی، دال شور مچانے کی۔ تو جناب اس کا جواب ہوگا قطار بنانے کی۔ قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب کیا ہے؟ نمبر الف اتحاد، نظم و ضبط، ایمان، بے نظم و ضبط، اتحاد، ایمان، جیم اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، دال ایمان، اتحاد، نظم و ضبط۔ اس کا درست جواب ہے جیم اتحاد، ایمان، نظم و ضبط۔ جی
سوال نمبر 9، نیچے کالم الف اور کالم بے میں لکھے گئے جملوں پر غور کیجیے۔ کالم الف میں لکھا ہوا ہے پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا، حکومت نے تعلیم مفت کر دی، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، شائق نے اپنا داخلہ فارم بھر دیا، ہم پہلا باب پڑھ چکے ہیں۔ کالم بے لکھا ہوا ہے چور کو گرفتار کر لیا گیا، تعلیم مفت کر دی گئی، نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے، داخلہ فارم بھر دیا گیا، پہلا باب پڑھا جا رہا ہے۔ کالم الف میں دیے گئے جملوں کے فاعل پولیس، حکومت، اللہ تعالی، شائق، ہم موجود ہیں، جبکہ کالم بے میں دیے گئے جملوں کے فاعل موجود نہیں ہیں۔ پہلے کالم میں دیے گئے جملے فعل معروف کی مثالیں ہیں، جبکہ دوسرے کالم میں دیے گئے جملے فعل مجہول کی مثالیں ہیں۔ اور کیجئے گا بیٹا، پہلے کالم کے اندر پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا، یہاں پر پولیس فاعل ہے، فاعل جو گرامر میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، جیسے احمد نے خط لکھا، اب اس میں احمد جو ہے یہ فاعل ہے، یعنی احمد خط لکھنے والا ہے، خط لکھا گیا جس پر یہ مفعول اور لکھا فعل کہلاتا ہے۔ ہر جملہ تقریباً 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، فعل، فاعل اور مفعول۔ جب کسی جملے کے اندر فاعل ہوگا تو وہ فعل معروف کہلائے گا، اگر اس میں فاعل نہ ہو یعنی کام کرنے والا موجود نہ ہو تو وہ فعل مجہول کہلائے گا۔ جیسے پہلے جملہ ہے پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا، اس میں پولیس ہے جس نے چور کو گرفتار کیا، چنانچہ ہمارے پاس فاعل موجود ہے۔ لیکن اگر کالم بے میں دیکھیں چور کو گرفتار کر لیا گیا، کس نے گرفتار کیا ہے، کب گرفتار کیا ہے، کون گرفتار کرنے والا ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں، اس لیے اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ حکومت نے تعلیم مفت کر دی، اب حکومت جو ہے یہ فاعل ہے، یعنی یہ کام کر رہی ہے اور تعلیم کو اس نے مفت کیا ہے، جبکہ یہ آگے کالم بے میں لکھا ہے تعلیم مفت کر دی گئی، کس نے تعلیم مفت کی ہے، اس کا فاعل موجود نہیں ہے، یہ فعل مجہول۔ فعل معروف میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فاعل ہے، یعنی لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، جبکہ فعل مجہول میں نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح شائق نے اپنا داخلہ فارم بھر دیا، یہاں شائق فاعل ہے تو یہ فعل معروف ہے، داخلہ فارم بھر دیا گیا، کس نے بھرا ہمیں معلوم نہیں، کون فاعل ہے، اس لیے یہاں پر یہ فعل مجہول ہوگا۔ ہم پہلا باب پڑھ چکے ہیں، یہ ہم جو ہے یہاں پر فاعل ہے اس لیے یہ فعل معروف ہے، اور بے میں لکھا ہے پہلا باب پڑھا گیا، کس نے پڑھا یہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے یہ فعل مجہول کہلائے گا۔ جی فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریف کے بعد اب سوال ہے کہ اب آپ بتائیے کہ نیچے دیے گئے جملوں میں کون سے فعل معروف اور کون سے فعل مجہول سے تعلق رکھتے ہیں، فعل معروف کو فعل مجہول اور اسی طرح فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل بھی کریں۔ اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا، اب مہمانوں کو مدعو کرنے والا یہاں پر فاعل موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ فعل معروف ہوگا۔ تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا جاتا ہے، ان کو کون جرمانہ کرتا ہے، وہ فاعل موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اسے فعل مجہول کہیں گے۔ اور چاول کی فصل کاٹی جا چکی ہے، کس نے کاٹی، یہاں پہ فاعل موجود نہیں ہے اس لیے فعل مجہول ہے۔ کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، کسان یہاں پر فاعل ہے یعنی کھیتوں کو سیراب کرنے والا موجود ہے، اس لیے یہ فعل معروف ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کھیتوں کو سیراب کیا گیا، کس نے کیا ہے اس کا معلوم نہ ہو تو پھر یہ فعل مجہول ہوگا۔ آئیے آپ کو سامنے انہی جملوں کے سامنے فعل معروف فعل مجہول بتا دیا گیا ہے، ساتھ ہی جو فعل معروف ہے اس کو فعل مجہول میں تبدیل کیا گیا، جیسے اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا، اب یہاں اس ختم کر دیں تو بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا گیا۔ تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا جاتا ہے، یہاں پہ فعل مجہول ہے، اس کو معروف بناتے ہوئے استاد آ گئے، استاد نے تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا۔ چاول کی فصل کاٹی جا چکی ہے، فعل مجہول ہے، کسان نے چاول کی فصل کاٹی، کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، یہ فعل معروف ہے، اس کو فعل مجہول میں تبدیل کرنے کے لیے فاعل کو ختم کر دیں گے، کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ بیٹا، ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آپ نے اپنی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ویڈیو کے ذریعے اپنی اس ساری ایکسرسائز کو بھی دیکھ لینا ہے، جتنا آپ کو سمجھایا گیا اس کو خاص طور پر سامنے رکھتے ہوئے کتاب کے مشکل الفاظ کو بھی 1-2 دفعہ دہرائیں تاکہ اس تلفظ کے مطابق آپ لفظ ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔